मैं तेज़ी से गाड़ी चला रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि घर में नबीला मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो वैसे ही हसास तबीयत की है, देर हो जाए तो फिक्र में मुब्तला हो जाती है। सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था, गाड़ियाँ आहिस्ता चल रही थी। ब्रेक लगाते लगाते जहन में बस एक ही ख्याल था कि जल्द से जल्द घर पहुँचाऊँ। मगर बाज़ औक़ात ज़िंदगी इंसान के मंसूबे खुद बदल देती है। एक मोड़ काटते हुए मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक बुज़ुर्ग पर पड़ी। वो बारिश में भीगे हुए थे, सर झुका हुआ था और कंधे हल रहे थे। मैंने गाड़ी आहिस्ता की, फिर कुछ फासले पर रोक दी। दिल ने कहा आगे बढ़ जाओ, देर हो रही है, मगर ज़मीर ने कदम रोक लिए। मैं गाड़ी से उतरा, बारिश तेज़ हो चुकी थी। मैंने करीब जाकर देखा तो वाकई वो रो रहे थे। इनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बारिश के पानी में मिलकर बह रहे थे। मैंने नरम लहजे में कहा, बाबा जी क्या हुआ? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी शिकस्तगी थी। सो आंसू सिर्फ आज के नहीं बल्कि बरसों के जमा होकर बह रहे हों। कहने लगे, बेटा, मसले तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही रहे हैं, मगर आज जो हुआ है इसने दिल तोड़ दिया है। मैं इनके पास बैठ गया। बाबा जी बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, घर में मेहमान आए हुए थे। बेटे और बहू ने मुझे भेजा था कि चाय के लिए दूध और बिस्किट ले आऊं। बेटे और बहू ने मुझे भेजा था कि चाय के लिए दूध और बिस्किट ले आऊं। बारिश की वजह से सड़क पर पानी था। वापसी पर मेरा पाँव फिसला, मैं गिर पड़ा। दूध का शापर फट गया, बिस्किट भी गंदे हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अब डर लग रहा है बेटा, बहू मुझे मारेगी और बेटा खामोश तमाशा देखेगा। ये सुनकर मुझे जैसे किसी ने अंदर से हिला दिया। मैंने हैरत से कहा, पापा जी, वो आपका बेटा है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोले, जब पहली बार हाथ उठा और किसी ने रोका नहीं तो फिर आदत बन गई बेटा। रोज़ की कहानी है। मुझे तो कम मारती है, मगर मेरी बीवी, वो माजूर है, चरपाई से उठ नहीं सकती। इस पर हाथ उठाते हुए भी इसका दिल नहीं कांपता। मैंने कहा, बाबा जी, आप फिक्र न करें, मेरे साथ आइए। मैं इन्हें दुकान पर ले गया, 2 किलो दूध खरीदा, बिस्किट लिए, फिर कहा, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा किया। गाड़ी में बैठते हुए इनके हाथ अब भी कांप रहे थे। थोड़ी ही देर में हम एक तंग सी गली में पहुँचे। उन्होंने कहा, बस बेटा, वो सामने वाला घर है। वो उतरे, मेरा शुक्रिया अदा किया और दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर चंद लम्हों बाद दिल ने कहा कि पीछे देखो। मैंने शीशे से देखा, दरवाज़ा खुला था। अचानक किसी ने इन्हें ज़ोर से धक्का दिया। वो गली में गिर पड़े। एक औरत की तेज़ आवाज़ आई, बुढ़े, इतनी देर क्यों लगा दी? कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दरवाज़ा बंद हो गया। बारिश और तेज़ हो चुकी थी। वो बुज़ुर्ग गली में सुकड़ कर बैठ गए। कपड़े भीग चुके थे, सर्दी से कांप रहे थे। मैं एक लम्हा भी न रुका। गाड़ी वापस मोड़ी, दरवाज़ा खोला और कहा, बाबा जी आइए। जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चले। उन्होंने खामोशी से मेरी तरफ देखा, फिर गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी में मेरे साथ बैठा था, लेकिन वो परेशान था। बाबा जी के चेहरे पर परेशानी थी। मैंने कहा, बाबा जी, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके बेटे को और आपकी इस बहू को सबक सिखाऊंगा। वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो कहने लगा, बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ। ज़ैनब, वो पता नहीं किस हाल में होगी। रात को किसी ने इसे रोटी दी होगी या नहीं, मैं तुझे भी नहीं जानता। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने देखा वो अपनी बीवी के लिए कितना परेशान थे। ऐसे महसूस होता था कि इस घर में ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, और इसकी बहू और इसके बेटे आमर को इन दोनों की कोई परवाह नहीं थी। इससे पहले मैंने ऐसी बातें टीवी ड्रामों में देखी थी। मैं यकीन नहीं रखता था कि औलाद इस कदर बेहिस हो जाती है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। इंसान इंसान जब गिरने पर आए
تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس رات جب میں انہیں اپنے گھر لے آیا تو نبیلہ واقعی دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ نبیلہ نے جب مجھے ایک بزرگ کے ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آئی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، اتنی دیر ہو گئی، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے گیلا کوٹ اتارتے ہوئے مختصراً کہا، یہ بابا جی ہیں، راستے میں ملے تھے، ذرا مسئلہ ہے، اندر آ جائیں پھر سب بتاتا ہوں۔ بابا جی خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے۔ نبیلہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، فوراً تولیہ لائی، انہیں کرسی پر بٹھایا اور کہا، آپ پہلے ہاتھ منہ صاف کریں، میں کپڑے نکالتی ہوں۔ بابا جی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید برسوں بعد کسی عورت نے ان سے نرمی سے بات کی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل چکے تو میں نے انہیں گرم چائے دی۔ انہوں نے کپ پکڑا تو ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کپ کپی صرف سردی کی نہیں تھی، یہ خوف کی تھی، عادت کی تھی، برسوں کی دی ہوئی اذیت کی تھی۔ نبیلہ کچن میں چلی گئی تو میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی، آپ کی بیوی وہ کیسی ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، زینب، وہ 4 سال سے بستر پر ہے، ٹانگوں میں جان نہیں رہی، نہ بیٹا علاج کرواتا ہے نہ بہو، بس میں ہی ہوں جو اسے پانی پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی، بیٹا، بعض اوقات رات کو وہ بھوکی سو جاتی ہے کیونکہ بہو کہتی ہے یہ بوڑھی ہے، کم کھائے تو بہتر ہے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ نے کسی کو بتایا؟ کسی رشتہ دار کو؟ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ہنسی دل کو چیر دینے والی تھی۔ رشتہ دار؟ جب بیٹا ہی آنکھیں بند کر لے تو غیر کون سا انصاف دے گا؟ اور ویسے بھی جو میرے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس میں ہم دونوں کی بھی غلطی شامل ہے۔ جب ایک وقت تھا ہمیں ایک نعمت میسر تھی تو ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ میں بابا جی کی یہ بات سمجھ نہ پایا اور اس سے پوچھا کہ کس طرح کی نعمت؟ وہ مجھے کہنے لگا، ہمیں ایک بہو نہیں بلکہ بیٹی ملی تھی، اور وہ یتیم لڑکی جس سے عامر کی شادی ہوئی تھی، اس کا نام لیلا تھا، بہت ہی شریف النفس لڑکی تھی، میرا اور میری بیوی زینب کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر زینب کو تو لیلا سے سخت نفرت تھی۔ شاید یہ اس لڑکی کی غربت تھی جس کی وجہ سے زینب اس سے نفرت کرتی تھی، اسے بہت مارتی، بار بار اسے ٹوکتی، اس کے عیب میرے بیٹے عامر کو بتاتی، حالانکہ اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں تھا سوائے اس کی کہ وہ لاوارث تھی اور اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کہ نشئی تھا، اور اسے ایک گھر چاہیے تھا، ایک چھت جس سے اسے آسرا مل سکے، ورنہ اسے اپنے بھائی سے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا بھائی تو اپنی بہن کو فروخت کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر عامر نے اس پر ترس کرتے ہوئے اس سے نکاح کیا اور اسے یہاں اس گھر میں لایا۔ ماں اپنے بیٹے پہ غصہ کرنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ عامر یہی کہتا کہ ماں، وہ تو لاوارث تھی، اس کا بھائی ایک آوارہ قسم کا انسان ہے، لیکن میری بیوی زینب ہمیشہ عامر سے یہی کہتی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، نہ ہم اس لڑکی کو جانتے ہیں نہ ہی اس کے خاندان کے بارے میں، ایک ہی بھائی ہے جس کو ہم یہاں گھر بھی نہیں آنے دیں گے، کوئی اسے نشئی کو کیسے اپنے گھر میں آنے دے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بیچاری بہو کو ڈانٹتی تھی، وہ بیچاری گھر کے سارے کام کرتی، صبح سے لے کر شام تک وہ کام ہی کرتی تھی، آرام بالکل نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی ساس اس پر راضی نہیں تھی۔ آخر کار اس نے عامر کو اتنا بھڑکایا کہ اس نے بیچاری لیلا کو طلاق دی اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکالا۔ بیٹا، غلطی میری بھی ہے، میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں روکا تھا کہ ایسا مت کرو، وہ یتیم لڑکی ہے،
کیونکہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ اس وقت تو میں بھی ایک تماشائی تھا، ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، بس اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ٹائم پاس کرتا تھا۔ لیکن جب بھی گھر میں آتا تو یہی فساد دنگا۔ میں نے کبھی اپنی بیوی زینب کو منع نہ کیا، اور اس وقت میں اپنی بیوی کو ہی درست سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، اس میں ہی کوئی نقص ہوگا جس کی وجہ سے زینب اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ لڑکی اس گھر سے چلی گئی تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا اور ہمیں اپنے کیے کی سزا ملی۔ میری بیوی زینب کو اپنے جرم کی سزا ملی جو اس لڑکی پر ظلم کیے، اس کی سزا اس نے جھیلی، اور مجھے خاموش تماشائی بننے کی سزا ملی، کیونکہ جو شخص ظلم زیادتی کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے، اور میرا شمار بھی انہی ظالموں میں سے ہوا۔ لیلا کے جانے کے بعد میری بیوی زینب اپنی بھانجی کو اپنے گھر لائی جس کا نام سائرہ ہے۔ اس سے بہت بھروسہ تھا کہ میری بھانجی ہے، میری بیٹی بن کر رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دکھایا جس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ وہی بھانجی، اس نے تو زینب پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، اسے میری بھی کوئی پرواہ نہیں، اور ہمارے بیٹے عامر کے دل پر ایسی مہر لگی کہ وہ بس خاموش ہے، جس طرح میں خاموش تماشائی بنا تھا اور میری بیوی اس بیچاری لیلا پر ظلم کرتی تھی۔ اب ہمیں اس چیز کا بدلہ مل رہا ہے۔ میرا بیٹا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اور میری دوسری بہو جو کہ میری بیوی کی بھانجی ہے ہم پر اور اس گھر پر عذاب بن کر آئی ہے۔ بیٹا، پچھلے 2 برس سے جو حالت ہماری ہوئی ہے ہم بتا نہیں سکتے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، اب جو ہوگا سو ہو گیا، اب آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، میں کبھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا ایک دوست انسپکٹر ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے بات کروں گا اور سارے حالات سے اسے آگاہ کروں گا، وہ ہماری مدد کرے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اسی دوران نبیلہ کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں دوائیاں تھیں۔ ان کو ہلکا سا بخار ہے، میں نے دوا دے دی ہے، آپ آرام کریں بابا جی۔ بابا جی نے سر ہلایا مگر جاتے جاتے رک گئے۔ بیٹا، میں زیادہ دن نہیں رکوں گا، صبح ہوتے ہی واپس جانا ہے، میری بیوی اکیلی ہے۔ میں نے کہا بابا جی ایک رات جہاں رک جائیں، کل بات کریں گے۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئے۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ آنکھیں فوراً بند ہو گئیں، مگر نیند شاید ہلکی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ان کے ہونٹ ہلتے جیسے کسی ڈراؤنے خواب میں ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میرے ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب دروازہ بند ہوا تھا اور وہ گلی میں گرے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک باپ جو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے جیتا رہا آج اسی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ فجر سے پہلے آنکھ کھلی تو دیکھا بابا جی وضو کر رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں گہری تھکن۔ مجھے دیکھ کر بولے، بیٹا میں نے گھر جانا ہے، زینب پریشان ہوگی۔ میں نے کہا میں آپ کو چھوڑنے چلوں گا۔ وہ فوراً بولے، نہیں بیٹا آپ نہ آئیں، وہ لوگ آپ سے بھی بدتمیزی کریں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا جی اب بات ہوگی۔ خاموشی بہت ہو چکی، رستے بھر وہ خاموش رہے، صرف ایک جملہ بار بار کہتے رہے، بیٹا اگر میں نہ ہوا تو زینب کا کیا ہوگا؟ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد عامر باہر آیا، باپ کو دیکھ کر ناگواری سے بولا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، کل رات آپ کے والد گلی میں گرے پڑے تھے، آپ نے تلاش تک نہ کیا؟ عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ چیخ کر بولا، تم کون ہوتے ہو درمیان میں بولنے والے؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے بابا جی کو زور سے بازو سے پکڑا، اندر گھسیٹا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے میں نے اندر دیکھا، ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک حنیف سی عورت بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے بسی، چہرے پر بیماری
اور پورے وجود میں خاموش فریاد۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے بھی مجھے محسوس ہوا کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں جتنا وہ بیٹا۔ اسی لمحے میرے اندر ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے میرے قدم زمین پر گڑ گئے ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ دروازہ پیٹوں، اندر جا کر سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں، مگر میں جانتا تھا غصہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ میں آہستہ آہستہ گھر کی طرف لوٹا، مگر میرا ذہن اسی تنگ گلی میں اٹکا ہوا تھا، جہاں ایک بوڑھا باپ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عامر نے باپ کو زور سے اندر دھکا دیا۔ کہاں منہ مارنے چلے گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور حقارت زیادہ تھی۔ بابا جی کچھ نہ بولے، بس نظریں جھکا لے، جیسے ہر الزام ان کی ہی غلطی ہو۔ اسی وقت اندر سے سائرہ کی آواز آ گئی۔ اوہ، آ گئے میاں جی، بڑے شوق سے نکلے تھے۔ دودھ کہاں ہے؟ بابا جی نے آہستہ سے کہا۔ وہ گر گیا تھا، پھسل گیا تھا میں۔ یہ سننا تھا کہ سائرہ بھڑک اٹھی۔ ہر وقت یہی ڈرامہ، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے۔ وہ آگے بڑھی اور بغیر سوچے سمجھے ان کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ بابا جی لڑکھڑا گئے، دیوار کا سہارا لیا۔ عامر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ آگے بڑھا، نہ روکا، نہ ایک لفظ بولا، بس خاموش کھڑا رہا، جیسے یہ سب معمول ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں زینب بی بی ٹوٹی ہوئی چرپائی پر بیٹھی تھی۔ ان کی ٹانگیں بے جان تھی، ہاتھ کمزور، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا کیوں مار رہی ہو؟ یہ بوڑھا ہے۔ سائرہ پلٹ کر چیخی، خاموش رہو، تم دونوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ عامر نے ماں کی طرف دیکھا، مگر نظریں فوراً پھیر لی۔ اس کی خاموشی سب سے بڑا ظلم تھی۔ بابا جی آہستہ آہستہ چرپائی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے زینب بی بی کی طرف دیکھا، جیسے معافی مانگ رہے ہوں کہ وہ اسے بچا نہ سکے۔ زینب بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، یہ سب میری وجہ سے ہے، میں ہی نحوست ہوں۔ بابا جی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ نہیں زینب، یہ ہمارا امتحان ہے۔ مگر سائرہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ باورچی خانے میں جا کر برتن پٹکنے لگی۔ عامر ذہن میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے وہ اجنبی شخص آیا جو اس کے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے غصہ آیا، مگر اپنے آپ پر نہیں، بلکہ اس شخص پر جو اس کی خاموشی کو للکار گیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، لوگ ہمارے گھروں میں مداخلت کرنے لگے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ گزری۔ بابا جی نے زینب بی بی کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا دلیا کھلایا جو پچھلے دن کا بچا ہوا تھا، پھر خود بغیر کھائے لیٹ گئے۔ سردی بڑھ رہی تھی، ان کے پاس نہ کمبل تھا نہ چادر۔ بار بار کھانسی آ رہی تھی، مگر وہ آواز دبانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ سائرہ جاگ نہ جائے۔ زینب بی بی نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کیوں واپس آ گئے تھے؟ وہ آپ کو مار دیں گے۔ بابا جی آہستہ سے بولے، میں نہ آتا تو تم اکیلی رہ جاتی۔ ان کے پاس بس یہی ایک دلیل تھی، اور یہی ان کی کمزوری تھی۔ صبح ہوئی تو سائرہ نے حسب معمول چائے بنائی، مگر چارپائی کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ عامر نے چائے پی، اخبار اٹھایا اور دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ زینب بی بی نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا دوا ختم ہو گئی ہے۔ عامر نے بغیر دیکھے کہا، پیسے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی جیب میں موبائل کی نئی قسط کی رسید تھی۔ دروازہ بند ہوا تو گھر پھر خاموش ہو گیا۔ خاموشی ایسی جو چیختی تھی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا جی نے زینب بی بی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ بخار تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر میری زندگی میں کچھ باقی نہیں تو کم از کم اس عورت کو سکون دے دے۔ اسی لمحے انہیں معلوم نہیں تھا کہ باہر کوئی شخص ایسا ہے
جو اب خاموش نہیں رہے گا، جو اس ظلم کو یوں ہی چلتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں باپ نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک بوجھ تھا، ایک مجبور وجود جس کی سانسیں بھی دوسروں کی مرضی سے چل رہی تھی۔ میں اس دن گھر تو واپس آ گیا تھا، مگر میرا جسم گھر میں ہی تھا اور دل اس تنگ گلی میں، اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے قید ہو چکا تھا۔ نبیلہ نے میرا چہرہ دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک نہیں ہوں، مگر وہ لوگ اس سے کہیں زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے نبیلہ کو سب کچھ بتا دیا، ایک ایک بات، ایک ایک منظر۔ بابا جی کا کانپتا ہوا جسم، زینب بی بی کی بے بس آنکھیں، عامر کی خاموشی اور سائرہ کا ظلم۔ نبیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ والدین کے ساتھ ایسا سلوک؟ میں نے گہری سانس لی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظلم وہاں پنپتا ہے جہاں خاموشی ہوتی ہے۔ پھر میں نے نبیلہ کو بتایا کہ تمہیں عادل یاد ہے، میرا ایک دوست جو میرے گھر آتا تھا، ایک بار اپنی بیوی اور بچوں کو بھی یہاں لے کر آیا تھا۔ نبیلہ نے اپنے دماغ پر زور دیا اور کہا، ہاں مجھے یاد ہے، عادل جو تقریباً 2 سال پہلے ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اب وہ نہیں آتا۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے نبیلہ کو بتایا کہ اسے ہوا کچھ نہیں، لیکن اب میں اس سے ناراض ہوں۔ میں نے تو دوستی بھی ختم کی۔ نبیلہ یہ سن کر کہنے لگی، کیوں؟ وہ تو بہت اچھا تھا، آپ کے لیے گاؤں سے تحفے تحائف لے کر آیا تھا، آم کی پیٹیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان تحفے تحائف کی اتنی اہمیت نہیں، انسان کیسا ہے اس چیز کی اہمیت ہے، اس کا اخلاق اور اس کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو عادل بہت اچھا تھا، میرا بچپن کا دوست تھا، ہم نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس نے مجھے اپنے گاؤں پر دعوت دی تھی، اس کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ میں نے سوچا اس بہانے گاؤں کی سیر بھی ہو جائے گی، اور میں اپنے دوست عادل کے پاس اس کے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گیا۔ وہاں ہمارا استقبال کیا گیا، مہمان نواز لوگ تھے۔ عادل کا چھوٹا بھائی دولہا بن کر بیٹھا تھا، مہمانوں کو کھانے پیش کیے جا رہے تھے۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رکھے تھے، اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر جیسے اس نے مجھے بلایا، اس طرح باقی لوگوں کو بھی بلایا۔ جس فیکٹری میں وہ نوکری کرتا تھا، وہاں کے CEO، فیکٹری کے مالک اور کچھ سیاستدانوں کو بھی اس نے بلایا ہوا تھا۔ خوب گہما گہمی تھی، ڈھول کی تھاپ پر لوگ رقص کر رہے تھے، لیکن میری نگاہیں دولہے کے والد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں عادل کے باپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایک مصنف ہے، کتابیں لکھتا ہے، نہایت شریف انسان۔ اس وقت MPhil اردو میں مجھے ایک تھیسس ملا تھا، اس شخصیت پر میں نے لکھنا تھا، جو کہ 500 صفحات پر مشتمل ایک کتاب تھی، جو کہ میں نے مکمل کرنی تھی۔ میں عادل کے باپ طالب صاحب سے مدد لینا چاہتا تھا تاکہ میں تھیسس میں وہ میری مدد کرے، لیکن وہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فون پر اس کی تصویر دیکھی تھی۔ جب میں نے عادل سے بات کی کہ میں تمہارے ابو سے ملنا ہے، آپ کے ابو کہاں ہیں، تو عادل نے ہیلے بہانے کرتے ہوئے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کم از کم مجھے اس سے ملوا دو، ایک بار میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اس بہانے میں اس کی عیادت بھی کر لوں گا۔ لیکن وہ کچھ نہ کچھ بہانے کر کے اس بات سے اس ٹاپک کو بدل دیتا۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اس کے باپ کا ذکر نہ ہو۔ میں اس کے اس رویے پہ حیران تھا۔ پھر میں اس کے چھوٹے بھائی جو کہ دولہا بنا بیٹھا تھا، اس کے پاس گیا، اسے مبارکباد پیش کی اور پھر کہا کہ آپ کے والد کہاں ہیں۔ اس نے ایک اور بات بتائی، ابا پتہ نہیں کہاں ہیں، وہ شہر گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ بیٹے کی شادی تھی اور باپ شہر میں کیا کرنے گیا تھا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔
ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے۔ پھر مجھے ان کے ملازم نے بتایا کہ آپ طالب صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا آئیں، میں آپ کو ملواتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کی شادی پر وہ گندے برتن دھونے میں مصروف تھا، ملازموں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں بھاگ کر گیا، ان کے ہاتھ سے برتن لیے اور پھر اس کے ہاتھ دھلا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ میں نے کہا آپ کے لیے میرے دل میں عزت ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا بیٹا کوئی بات نہیں، عادل ہی نے مجھے کہا کہ ملازموں کے ساتھ تھوڑا کام کر لیں، برتن بہت زیادہ ہیں اور دھونے والے کم، تو میں یہاں بیٹھ گیا، مگر میں اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ عادل کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ اپنے باپ سے ملازموں کی طرح کام لیتا ہے۔ میں وہیں سے واپس آیا، دل مجھے روکتا رہا، لیکن میں نے کہا کہ میں آج سے تمہارے ساتھ دوستی ختم کر کے رہا ہوں۔ جسے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں، اس سے دوستی کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تیرے باپ کا مقام وہاں تمہارے بیٹے کے ساتھ سٹیج پہ ہونا تھا، لیکن وہاں تیرے مہمان بیٹھے ہیں اور تو بھی بن سنور کر ان کے ساتھ بیٹھا ہے، جبکہ تمہارا باپ وہاں برتن دھو رہا ہے۔ تمہیں شرم سے مرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے عادل سے رابطہ ختم کر لیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ میں اس معاملے میں بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ عامر کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس رات میں نے بہت سوچا، دل کہتا تھا کہ یہ میرا معاملہ نہیں، مگر ضمیر بار بار جھنجھوڑتا تھا کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو کل کسی اور بابا جی کو سڑک پر بیٹھا دیکھوں گا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا، میں سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ اندر داخل ہوا تو دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر قدم مضبوط تھے۔ انسپکٹر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا سر، میں ایک ظلم کی اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ بیٹھے، بتائیں۔ میں نے پوری کہانی سچ سچ بیان کر دی، کوئی بات بڑھا چڑھا کر نہیں، کوئی بات چھپائی نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بزرگ جوڑا خطرے میں ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر نے فائل بند کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا اگر یہ سب درست ہے تو ہم ابھی چلتے ہیں۔ دل کو کچھ سکون ملا، مگر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں دیر نہ ہو چکی ہو۔ پولیس کی گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو محلے والے کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پھر زوردار آواز، پولیس، دروازہ کھولو۔ عامر گھبرا کر باہر آیا۔ سائرہ پیچھے کھڑی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں بزرگ والدین پر تشدد ہو رہا ہے۔ سائرہ چیخی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ انسپکٹر نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ذاتی نہیں رہتا۔ اندر جا کر منظر دیکھا گیا۔ زینب بی بی کمزور سی چارپائی پر پڑی تھی، بخار میں جل رہی تھی۔ بابا جی ایک کونے میں بیٹھے تھے، نظریں جھکائے۔ انسپکٹر نے عامر کو گھورا، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے سامنے تمہارے والدین کو مارا جاتا ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ عامر کچھ نہ بولا۔ سائرہ بولی یہ سب ڈرامہ ہے۔ اسی وقت بابا جی نے کی آواز کانپی، بیٹا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انسپکٹر نے فیصلہ سنا دیا۔ عامر اور سائرہ کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ بابا جی اور زینب بی بی کو فوراً ایک فلاحی ادارے منتقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب ایمبولینس روانہ ہوئی تو بابا جی نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار شکر کے۔ فلاحی ادارے میں زینب بی بی کو صاف بستر، دوا اور سکون ملا۔ بابا جی ان کے پاس بیٹھے رہے۔
جیسے برسوں بعد انہیں سانس لینے کی اجازت ملی ہو۔ چند دن بعد میں دوبارہ ان سے ملنے گیا۔ زینب بی بی کی حالت کچھ بہتر تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، یہ سب میری سزا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ماضی کی گلیوں میں واپس جا رہی ہوں۔ میری پہلی بہو لیلا، وہ بہت اچھی تھی، مگر میں نے اس پر ظلم کیے۔ میں ہی نے اپنے بیٹے کے دل میں زہر بھرا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نے خود بویا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی ماں کو اس طرح خود کو مجرم ٹھہراتے دیکھا۔ وہ بولتی گئی، میری پہلی بہو لیلا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی بیٹا، بہت صابر، بہت خاموش، یتیم تھی، بس ایک معذور بھائی تھا اس کا۔ میں نے اس کمزوری کو ہی اس کا جرم بنا لیا۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں اس پر چیختی تھی، اس کو طعنے دیتی تھی، کبھی کہتی تم ہمارے معیار کی نہیں، کبھی کہتی تم ہمارے بیٹے کے قابل نہیں۔ جب وہ کچھ کہتی نہیں تھی تو مجھے اور حوصلہ ملتا تھا۔ میں خاموش سنتا رہا۔ میں نے اپنے بیٹے عامر کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ کبھی خود برتن توڑ دیتی، کبھی کھانا خراب کر دیتی اور الزام لیلا پر ڈال دیتی۔ عامر مجھ پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ وہ لیلا کی ایک نہ سنتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آخر کار ایک دن عامر نے اسے طلاق دے دی، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ سکون چند دن کا تھا۔ وہ رکی، گہرا سانس لیا، پھر سائرہ آئی، میری اپنی بھانجی۔ میں نے سمجھا یہ تو میری ہے، یہ میرا خیال رکھے گی۔ میں نے اسے بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھا، مگر بیٹا جسے ہم سر پر بٹھاتے ہیں وہی پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ ان کی آواز کانپنے لگی۔ آہستہ آہستہ سائرہ نے ہمیں بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ پہلے باتیں، پھر چیخنا، پھر ہاتھ اٹھانا۔ میں بیمار تھی، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود دیکھا ہوگا، میرا شوہر بابا جی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے۔ وہی مجھے کھانا کھلاتے، وہی پانی پلاتے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ بیٹا اگر وہ نہ ہوتے تو میں شاید بہت پہلے مر چکی ہوتی، مگر افسوس میں نے اس انسان کی زندگی بھی عذاب بنا دی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے، مگر بہت دیر سے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں، میں نے جو لیلا کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا۔ اللہ نے اس کا بدلہ دیا، اسے عزت دی، مقام دیا اور مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، ایک آخری خواہش ہے، اگر ہو سکے تو لیلا سے کہنا میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مرنے سے پہلے دل ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ اس لمحے مجھے لگا یہ کمرہ نہیں، ایک عدالت ہے اور زینب بی بی خود اپنی سزا سنا رہی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں جی، میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید پہلی بار دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میرے قدم بھاری تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ لیلا کی تلاش، ماضی کے سائے اور مکافات عمل کا وہ باب جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ لیلا بہت کم عمر تھی جب اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ کا سایہ اٹھا تو دنیا ویسے ہی اجنبی ہو جاتی ہے، مگر لیلا کے لیے یہ اجنبیت اور بھی گہری تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسا بھائی تھا جو خود بھی دنیا کے رحم و کرم پر تھا۔ بھائی نشے کا عادی تھا، کام کاج سے دور، اور لیلا ہی اس کے لیے ماں بھی تھی، باپ بھی اور سہارا بھی۔ جب عامر کے گھر اس کا رشتہ آیا تو لیلا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے لگا شاید اب زندگی سنبھل جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر نہیں، ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان بھی ایسا
جس کا پرچہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں لیلا خاموش رہی۔ وہ زیادہ بولنے والی نہیں تھی، جو کہا جاتا مان لیتی، جو الزام لگتا چپ چاپ سن لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ دل وقت کے ساتھ نرم نہیں ہوتے بلکہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ زینب بی بی کو لیلا کی خاموشی کھٹکتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی سر جھکا کر انہیں کمزور ثابت کر رہی ہے۔ کبھی وہ کہتی تمہیں کچھ آتا ہی نہیں، کبھی کہتی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچا تھا اور کیا مل گیا۔ لیلا ہر بات سن کر بھی خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی زینب بی بی کے لیے مزید اشتعال بن جاتی۔ وہ جان بوجھ کر برتن توڑتی، پھر شور مچاتی کہ لیلا لاپرواہ ہے۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی، پھر عامر کے سامنے کہتی کہ دیکھو تمہاری بیوی کو کچھ خیال نہیں۔ عامر اپنی ماں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا۔ وہ لیلا کی صفائی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لیلا گھر میں اجنبی بنتی گئی۔ نہ اس کی بات کی کوئی اہمیت رہی، نہ اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب لیلا نے سجدے میں سر رکھ کر صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ مجھے صبر دے یا مجھے راستہ دکھا دے۔ مگر جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو صبر بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب عامر نے غصے میں آ کر لیلا کو طلاق دے دی، نہ کسی تحقیق کے بعد، نہ کسی انصاف کے ساتھ، بس ماں کے ایک اشارے پر ایک زندگی برباد کر دی گئی۔ لیلا کو اس گھر سے یوں نکالا گیا جیسے وہ کبھی اس کا حصہ ہی نہ تھی۔ نہ کوئی سامان، نہ کوئی عزت، بس ایک ٹوٹی ہوئی عورت اور ایک بوجھل دل۔ وہ اپنے بھائی کے پاس واپس چلی گئی، مگر بھائی تو خود ایک مسئلہ تھا۔ اس نے لیلا کی مجبوری کو اپنا موقع سمجھا۔ وہ اسے تانے دیتا، اس پر ہاتھ اٹھاتا اور آخرکار اس کی شادی ایک ایسے بوڑھے شخص سے کر دی جو اس کی عمر سے دگنا تھا، صرف 60,000 روپے کے بدلے۔ لیلا نے اس شادی پر کوئی شور نہیں کیا۔ اس نے قسمت کو پھر سے قبول کر لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں اس کی مرضی کی کوئی جگہ نہیں۔ مگر اللہ کے فیصلے انسان کے اندازوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص جسے لیلا سے بہایا گیا برا انسان نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا، تھکا ہوا تھا، اور شاید اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے لیلا کو عزت دی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور پہلی بار لیلا نے کسی گھر میں سکون کا سانس لیا۔ وقت گزرتا گیا، لیلا ماں بنی، ایک بیٹا جس کی آنکھوں میں اس نے اپنی ساری ٹوٹی ہوئی امیدیں سجا دیں۔ مگر خوشی زیادہ دیر کی نہ تھی۔ چند ہی برسوں بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیلا ایک بار پھر سے اکیلی ہو گئی، مگر اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ اس حویلی کی مالکن ہے۔ زمین، گھر، عزت، سب کچھ اس کے نام تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت دینے لگے۔ وہی لیلا جسے کبھی ایک بوجھ سمجھا گیا تھا، اب چودراہن کہلاتی تھی۔ اس نے طاقت کو ظلم کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کا خیال رکھا اور عورتوں کے دکھ کو سمجھا، کیونکہ خود اس درد سے گزر چکی تھی۔ جب اس تک زینب بی بی کا پیغام پہنچا تو وہ دیر تک خاموش رہی۔ اس کے دل میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک ٹھنڈا سا درد تھا۔ اس نے کہا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، مگر میں ماضی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ کچھ زخم معاف تو ہو جاتے ہیں، مگر دوبارہ کریدے نہیں چاہتے۔ یہ لیلا کی فتح تھی، شور کے بدلے کے بغیر، صرف صبر اور وقت کے ساتھ۔ جب میں یہ سب سن کر فلاحی ادارے واپس آیا اور زینب بی بی کو بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی اللہ نے اسے عزت دی اور مجھے آئینہ دکھایا۔
یہی مکافات عمل تھا، نہ فوراً نہ شور کے ساتھ، بلکہ بالکل انصاف کے ساتھ۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا بس مجھ پر آخری احسان کرو، مجھے لیلا کے پاس لے چلو۔ میں زینب بی بی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لیلا کے پاس لے گیا۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک بڑی سی حویلی، حویلی کے باہر گھوڑوں کی قطاریں، کئی کنیزیں تھیں جو ایک ننھے سے بچے کی خدمت کر رہی تھی، اور وہ ایک ننھا چودھری تھا جو اس گاؤں کا سردار۔ سامنے لیلا ایک بڑے سے پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ میں ویل چیئر پر اسے حویلی کے اندر لایا۔ اس نے جیسے ہی لیلا کو دیکھا تو معافی کے لیے اپنے ہاتھ جوڑے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے جسے میں ایک یتیم لاوارث لڑکی سمجھتی تھی اور اس پر ظلم کرتی تھی۔ اللہ نے اسے عزت دی، اسے اولاد دی، جبکہ میرے بیٹے عامر کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں، اور میری بھانجی وہ تو مجھے انسان تک نہیں سمجھتی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ماں جی میں نے آپ کو معاف کیا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ میں اس دن زینب کو واپس لے آیا، اور واپس آتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ایک تدبیر اس پاک پروردگار کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے تمام معاملات دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرنا چاہے تو پیسہ، طاقت، مال، صحت سب کچھ ہونے کے باوجود اس شخص کو کوئی ذلت سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔